Hi everyone and welcome back to my channel, and in this video we are going to study about the clashes of civilization, and this theory was presented by Samuel P. Huntington. तो स्टार्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट सैमुअल पी हंटिंगटन एंड देन लेटर वी हेड टुवर्ड्स his theory, clashes of civilization and the major civilization that was presented by him, and what were the criticism on this theory and what were the major points of this theory. So let's begin. तो हिंटिंगटन जो है ही इज़ अ वेरी वेल नोन एंड प्रोमिनेंट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और इनकी बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्रीब्यूशंस हैं टू द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. Or if you talk about his early life and education, so he was born in 1927 in New York City, which is in USA. And जो उनकी ग्रेजुएट और बाकी डॉक्टोरल डिग्रीज थी, ही डिड इट फ्रॉम येल यूनिवर्सिटी. बाकी एकेडमिक करियर जो है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. वो डायरेक्टर भी थे ऑफ द हार्वर्ड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स. तो हिंटिंगटन के जो मेजर वर्क्स हैं, तो हम जब भी इसके बारे में पढ़ते हैं, सो वी ऑलवेज स्टडी अबाउट द क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, एंड दैट वाज बेसिकली एज एन आउटलाइन ऑफ हिज एसे in 1993, and then the book The Clashes of Civilization and Remaking of the World Order, that was written in 1996. So he also authored influential books like Political Order in Changing Societies 1968, and also the other one like The Third Wave Democratization in the Late 20th Century in 1991. So mostly his topics were on the military intervention, culture and civilization, and political development and democratization, and topics related to global politics. So अगर इनका इम्पैक्ट और लेगेसी देखें तो हिंटिंगटन्स क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन थेरी, इट हैड अ कंसिडरेबल डिबेट and discussion in the fields of international relations and political science. Our death जो है, so he passed away in 2008, and that was in Massachusetts. अच्छा, जैसा कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि मतलब क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन और जो रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर था, ये एक किताब थी सैमुअल पी हंटिंगटन की, एंड दिस वाज बेसिकली एन एक्सपेंशन ऑफ द 1993 फॉरेन अफेयर्स आर्टिकल. तो जैसे ये बना था, मतलब आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, सो इट वाज आफ्टर द कोल्ड वॉर एरा. लेकिन अगर हम प्रायर टू द कोल्ड वॉर एरा का टाइम देखें, तो एट दैट टाइम द सोसाइटीज़ एंड द कंट्रीज़ दे वर डिवाइडेड, और द स्टेट्स दे वर डिवाइडेड बाय आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस. क्योंकि आप सबको पता है कि दैट वाज द स्ट्रगल बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म, एंड डेमोक्रेसी वाज फॉर द यूएसए अमेरिका, एंड कम्युनिज्म जो था वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी. आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रही थी इनके बीच में. तो हिंटिंगटन का जो मेन थीसिस था, एंड जो उन्होंने एक हाइपोथेटिकल पोस्ट कोल्ड वॉर का जो सिनेरियो प्रेजेंट किया था, एंड ही प्रेजेंटेड अ थीसिस, एंड द मेन आर्ग्यूमेंट वाज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन अमंग पीपल आर नो लॉन्गर आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, एंड रादर दे विल बी कल्चरल. ठीक है, हंटिंगटन ने तो ये थीसिस प्रेजेंट कर दिया था कि अब जो वॉर्स होंगी या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, क्राइसिस होंगे among people, they will no longer be based on ideological differences or political or economic, rather they'll be cultural, या civilizations के बीच में जो है ना clashes होंगी, और जो new patterns और conflict है, they'll occur along the boundaries of different cultures, and patterns of cohesion will be found within the cultural boundaries. ठीक है, वो ये कहते थे कि जो लड़ाइयाँ होंगे वो बिल्कुल आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिनेरियोज पे नहीं होंगे, रादर they'll be cultural, they'll be based on the patterns of culture, and they'll be based on the patterns of civilization, and wars or conflicts will be they'll happen on the basis of difference in the culture. जैसे कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने सिविलाइजेशंस के बारे में बताया था कि अब जो फ्यूचर वॉर्स होंगी या क्राइसिस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन सिविलाइजेशंस एंड कल्चर. सो लेटर ही आइडेंटिफाइड सेवरल मेजर सिविलाइजेशंस उनकी अपनी किताब में, एंड द थियरी ऑफ क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, एंड द बुक इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. और वो बताते हैं कि मेजर सिविलाइजेशंस हैं, व्हाट आर द मेजर सिविलाइजेशन, द वर्ल्ड ऑफ सिविलाइजेशंस, एंड पार्ट 2 में वो बताते हैं द
شفٹنگ بیلنس آف سویلائزیشن. پارٹ 3 میں وہ بتاتے ہیں دا ایمرجنگ آرڈر آف سویلائزیشن. پارٹ 4 میں ہی سیز اباؤٹ کلیشز آف سویلائزیشن اینڈ ان پارٹ 5 ہی پریزنٹس دا فیوچر آف سویلائزیشن. So the several civilization which Huntington identified in his theory is the Western civilization, Islamic civilization, the Chinese civilization, the Japanese, the Orthodox, and so other Latin American, the Orthodox, African, Hindu. تو ہم ان کے بارے میں ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں. So in this slide I have mentioned only two, the Western civilization and the Islamic civilization. So Western civilization کا آپ سب کو پتہ ہے کہ it is. تو اگر ہم ان کے آرگیومنٹ کو سمجھیں، ہنٹنگٹن کے آرگیومنٹ کو، تو انہوں نے جو ہے نا ورلڈ کو کچھ 9 سویلائزیشنز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور اگر ہم ویسٹرن اور اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں پڑھیں تو if I talk about Islamic civilization, so we all know that originating on the Arabian Peninsula, it spread across North Africa, Iberian Peninsula, Central Asia, Arab, Turkic, Persian, اور among many other distinct subdivision within Islam. ٹھیک ہے، تو اسلامک سویلائزیشن تو یہ ہو گئی. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن سویلائزیشن، تو سینٹرڈ ان یورپ اینڈ نارتھ امریکہ. تو یہ جو ہے نا، یہ دیز آر دا ویسٹرن سویلائزیشن. And Huntington's argument was that Islamic and non-Islamic civilization divide could be a main source of tension, because later he explained the concept of Islam and the West, and he clearly talks about that the major conflict and the cause of tension would be the clash among the Islamic and non-Islamic civilization. Another civilization that Huntington marks is the Confucian civilization, and this is presented in China, the Asian countries, and such as China, Japan, South Korea, Taiwan. Also, it includes Vietnam. And Huntington says that the rise of these East Asian economies, this could lead to tension among the West, within the West. So, like talking about this point, Huntington was somehow he was right, because in marking his thesis, because in current times, in contemporary times, the rise of China, and you all know about the Great Game. So this is happening, and اور جیسے جیسے چائنا کا رائز ہو رہا ہے، سو اٹ از پوزنگ اے تھریٹ ٹو دا یورپین کنٹریز اینڈ موسٹ پرٹیکولرلی دا امریکہ. ہندو سویلائزیشن کے بارے میں جو ہے ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ اٹ از اے رچ کلچرل اینڈ ریلیجیس ٹریڈیشن، اینڈ ہی سجیسٹڈ دیٹ ہندو مسلم کانفلکٹس پرٹیکولرلی ان دا ساؤتھ ایشیا that could contribute to the future clashes as well. So the Slavic Orthodox civilization, this is dominant in Russia, Ukraine, and other part of the Balkan countries. And Huntington said that conflicts in the region can become predominantly active. Talking about the Latin American civilization, ہنٹنگٹن نے کہا تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے بیکاز آف ہز ہسٹوریکل یونیکنیس، یہ ویسٹرن ورلڈ سے ڈفرینٹ ہے. اینڈ اس نے ایز سچ کوئی کانفلکٹس کے بارے میں نہیں بتایا تھا ان دس ریجن. افریقن سویلائزیشن جو ہے ہی ریکگنائزڈ کہ اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے اور پوٹینشیل ہے اس کے اندر کانفلکٹس کا اینڈ کرائسس کا. اینڈ اس نے کہا کہ مطلب لیس انفلوئنشیل ہے گلوبل پالیٹکس میں ان کے ٹائم پہ جب وہ رائٹنگ کر رہے تھے. ٹاکنگ آف دا جاپنیز، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریسٹ آف دا ایشیا کے جو کلچر اینڈ سویلائزیشن ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. ہنٹنگٹن جو ہے اپنی بک کے پارٹ 2 میں، جو کہ شفٹنگ بیلنس آف سویلائزیشن ہے، اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو ویسٹرن پاور ہے اور اس کا انفلوئنس وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب آہستہ آہستہ ویک ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس 2 کنٹراسٹنگ ویوز ہیں، جو کہ ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ویسٹ کا ہولڈ آن پاور ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کی مونوپلی جو ہے آن ٹیکنالوجیکل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ ملٹری اسٹرینتھ اینڈ اکنامک کنزمپشن ابھی تک ویسٹ کی مونوپلی ہے. لیکن دی ادر اسکول آف تھاٹ اور دی ادر سائڈ دے آرگیو کہ ابھی ریلیٹیو پاور ہے، انفلوئنس آف دا ویسٹرن کنٹری، اور وہ ڈکلائن ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو ہنٹنگٹن جو ہے اس دوسرے اسکول آف تھاٹ کا جو ہے اس کے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کا جو وہ ہے اس کی اب پاور جو ہے ویک ہوتی جا رہی ہے اور اٹ از ڈکلائننگ.
ویسٹ کے ڈکلائن کے بارے میں ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ جو ویسٹرن کلچر ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی ڈکلائن ہو رہا ہے، جو کہ ایک امیڈیٹ تھریٹ نہیں ہے ٹو گلوبل پاورز۔ سیکنڈ پوائنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سیکنڈ میجر ان کا جو پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پاور کی جو ڈکلائن ہے یا فیڈنگ اوے ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتی، یہ ایون ریورس بھی ہو سکتی ہے یا اسپیڈ اپ بھی ہو سکتی ہے یا ایک ٹرانزیشن فیز میں بھی آ سکتی ہے، پاز بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ تھرڈ پوائنٹ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پاور ہے نا اسٹیٹ کی، یہ اس طرح کنٹرول جو انفلوئنس ہوتا ہے یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے جن کے پاس یہ پاور ہے، دوز ہو آر کنٹرولنگ دا اسٹیٹ۔ سو اٹ ڈپینڈز اپان دا اسٹیٹ آف دا پاور آف دا اسٹیٹ جو ہے، اٹ ڈپینڈز اپان دا بیہیویئر اینڈ ڈیسیژن آف دوز ہولڈنگ پاور۔ وہ یہ ان تین فیچرس کو بتاتے ہیں ان ٹرمز آف ود ریگارڈ ٹو دا ویسٹرن ڈکلائننگ اینڈ فیڈنگ اوے آف دا پاور۔ اسی سیکشن میں اندر جو ہے ہنٹنگٹن یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ انکریزڈ رول اینڈ امپورٹنس آف ریلیجن جو ہے پالیٹکس میں کتنا زیادہ ہے اس کا۔ وہ کہتے ہیں ریلیجن ایک سوسائٹل فیکٹر ہے جس نے ایک ویکیوم جو تھا نا اس کو فل کیا ہے، جو کہ بن گیا تھا بائی لاس آف پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میجر ریلیجنز جو ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ وہ انہوں نے مطلب ایک دے ہیو ایکسپیرینسڈ اے نیو سرج ان کمٹمنٹ ریلیونس پریکٹسڈ بائی دا کیجول بلیورز۔ ہنٹنگٹن جو ہے انہوں نے ایک اور فیکٹر بھی بتایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہی ٹاکس اباؤٹ دا ریپلیسنگ پالیٹکس ود ریلیجن واز آلسو اے ریزلٹ آف انکریزڈ کمیونیکیشن امنگ سوسائٹیز اینڈ کلچر۔ وہ کہتے ہیں ایک ریزن تھا جو سوسائٹیز اور کلچر کے بیچ میں جو انکریزڈ کمیونیکیشن ہو گئی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے پالیٹکس کو جو ہے ریلیجن کے ساتھ ریپلیس کر دیا ہے۔ ہنٹنگٹن یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے اب ایک دے نیڈ اے نیو سورس آف آئیڈینٹی اینڈ ادر سیٹس آف مورل پرسیپٹس اینڈ میننگ اینڈ پرپز، جو کہ ان کو صرف ریلیجن پرووائڈ کرتا ہے۔ اونلی ریلیجن از ایبل ٹو میٹ دیز نیڈس آف دا پیپل۔ ریلیجن کے پوائنٹ کو ساتھ لیتے ہوئے ہنٹنگٹن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے ایک فیکٹر ہے، پرائمری فیکٹر ہے دیٹ ڈسٹنگوشز مسلم پالیٹکس اینڈ سوسائٹی فرام دا ادر کنٹریز۔ اینڈ ہنٹنگٹن یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کا فیلئر آف دا اسٹیٹ اکانومیز ہیں اور جو اتھارٹیرین اسٹائل آف گورننس ہے، دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا ریسرجنس آف اسلام۔ اسلام کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگ جو ہیں اپنے اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اپنے ریلیجن کے ساتھ۔ ہنٹنگٹن کی بک کا جو پارٹ 3 تھا دیٹ واز بیسڈ آن دا ایمرجنگ آرڈر آف سویلائزیشن۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کیونکہ یہ کتاب جو ہے پوسٹ کولڈ وار کے ٹائم پہ لکھی گئی تھی 1993، تو انہوں نے جو ہے کولڈ وار کا ٹائم کو ریفلیکٹ کیا ہے اور اس میں بتایا ہے۔ اصل میں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کولڈ وار کے ٹائم پہ جو ہے بائی پولر ورلڈ تھا۔ بائی پولر کا کیا مطلب کہ 2 پاورز تھی، بائی مینس لائک 2، پولر جو تھی ڈائیورس پاورز تھی، ایک تھی کمیونزم، ایک تھی ڈیموکریسی۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے پاور واز ڈیوائڈیڈ امنگ دا 2 آئیڈیالوجیز، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے کچھ کنٹریز تھے دے ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیم سیلوز ود دا کمیونزم اینڈ سم آف دیم ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیم سیلف ود دا ڈیموکریسی، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے کنٹریز نے اپنے آپ کو ایدر دے الائڈ دیم سیلوز اور دے ور دا نان الائڈ کنٹریز، ٹھیک ہے۔ تو پوسٹ کولڈ وار کا جو ورلڈ آرڈر تھا اس کے اندر جو ہے کنٹریز جو تھے they were unable to categorize themselves، اور وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس میں چلے گئے تھے دا پوسٹ کولڈ وار ایرا۔ تو اس چیز کو کوپ کرنے کے لیے کنٹریز نے جو ہے بعد میں الائز بنائے، they went into regional alliance، اور جو سملر ریلیجن یا ریجن یا لینگویج اینڈ سم ویلیوز اینڈ انسٹیٹیوشن یا ان چیزوں کے ساتھ تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ الائی کیا۔ تو ریجنل آرگنائزیشنز بنی جن کا جو مین ایجنڈا تھا دے ریفلیکٹڈ سیم یا سملر پولیٹیکل اینڈ اکنامک جو آئیڈینٹی تھی اس کو ریفلیکٹ کیا۔ تو کچھ ایسوسیشنز بنی تھیں، ریجنل آرگنائزیشنز بنی تھیں، دیٹ ور دا سین دا یورپین یونین اور دا نافٹا۔ تو ہنٹنگٹن جو ہے اس نے کچھ ٹون کنٹریز کا بھی ایک آئیڈیا ڈسکرائب کیا تھا، اور وہ یہ کنٹریز تھے جو کہ آئیڈینٹی کرائسس میں تھے، اینڈ دیٹ واز آفٹر دا پوسٹ کولڈ وار ایرا، اینڈ ون آف دا ایگزامپل آف دیٹ واز رشیا، کیونکہ USSR کی ڈس انٹیگریشن ہو گئی تھی اینڈ رشیا جو تھا ایک الگ اسٹیٹ بن گیا تھا، اینڈ 13 ادر اسٹیٹس جو تھے اس کے سے الگ ہو گئے تھے کیونکہ یہ پہلے USSR تھا۔ ہنٹنگٹن اسی سیکشن میں اپنی کتاب میں فردر یہ بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو کولڈ وار کے بعد جو سویلائزیشنز ایمرج ہوئی تھی
تو اس ٹائم پہ جو ہے پاورفل کور اسٹیٹس کا ایک کانسیپٹ ارائز ہوا تھا، اور کور اسٹیٹ اس ٹائم پہ ایک بہت ویلدی اینڈ انفلوئنشل اینڈ پاورفل کنٹریز کو کہا جاتا تھا. تو جو اسمال نمبر آف پاورفل کور اسٹیٹس تھے، انہوں نے سویلائزیشنز بنائی تھیں، اور دیٹ ور بیسڈ آن دا کلچرل کامنالٹی، اور ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ ایک آرڈر امپوزنگ رول تھا کور اسٹیٹس کا. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ جو ایگزامپلس تھیں کور اسٹیٹ کی وہ تھی فرانس اینڈ جرمنی. تو یہ ان ادر ورڈز ہنٹنگٹن نے یہ بھی کہا تھا کہ ان سویلائزیشن نے اسی لیے ایمرج کیا ہے بیکاز دے ور باؤنڈ ٹو دیئر ریلیجیس ایفیلیشن. ٹھیک ہے، تو ریلیجن اینڈ پالیٹکس دونوں کا ایک پیرالل رول بتایا ہے. اینڈ ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسی سیکشن میں اپنی بک میں بتایا ہے کہ اسلامک سویلائزیشن ہے، اینڈ وہ کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں کہ وہ ایک لیک کرتا ہے کور اسٹیٹ، مطلب وہ پاورفل نہیں ہے اسلامک سویلائزیشن. کیوں پاورفل نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا جو انہوں نے جو ہے اپنی سوسائٹیز کو گرو نہیں کیا، انہوں نے ماڈرنائز نہیں کیا، انہوں نے اپنی سوسائٹیز کو ڈیولپ نہیں کیا. اور اس کتاب کا جو باقی کا جو سیکشن ہے پارٹ 3 کا، تو وہ بتاتا ہے باقی ڈیٹیل میں ڈفرینٹ ڈویژنز آف کور اسٹیٹس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کون کون سے اسٹیٹس ہیں اور کور اسٹیٹس ہیں. باقی اس کتاب میں بتایا گیا ہے ان اے ویری ڈیٹیل. پارٹ 4 آف دا بک ڈسکرائبز اباؤٹ دا کلیشز آف سویلائزیشن. تو جیسے کہ ویڈیو کے انیشیل پارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہنٹنگٹن جو ہے ہی پریڈکٹس اینڈ ڈسکرائبز دا گریٹ کلیشز، کہ وہ فیوچر میں اکر ہوں گی اور وہ دیٹ ول بی امنگ دا سویلائزیشن. تو وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ کوپریشن تو ہوگی اسلامک اور سائنک کلچر میں، اینڈ دے ول ورک اگینسٹ دا ویسٹ. ٹھیک ہے، جو کہ ان کا مین اینیمی ہوگا. تو انہوں نے 3 ایشوز کو ڈسکرائب کیا ہوا ہے جو کہ ویسٹ کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں باقی ریسٹ آف دا ورلڈ سے. اور وہ 3 ایشوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ویسٹ کی ایبلٹی ہے ٹو مینٹین ملٹری سپیریورٹی تھرو آؤٹ دا نان پرولیفریشن آف ایمرجنگ پاورز. سیکنڈ ون از کہ وہ دا پروموشن آف ویسٹرن پولیٹیکل ویلیوز سچ ایز ہیومن رائٹس، ڈیموکریسیز. اچھا، یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، یہ ویسٹرن پولیٹیکل ویلیوز کا ایک بہت ڈومیننٹ فیچر ہے، دیٹ دے پروموٹ دا ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی. تھرڈ فیچر ہے کہ دا ریسٹرکشن آف نان ویسٹرن امیگرینٹس اینڈ ریفیوجیز ٹو دا ویسٹرن سوسائٹی. سو دس واز آلسو ون آف دا ایشو دیٹ واز ہائی لائٹڈ بائی ہنٹنگٹن، جو کہ ویسٹ کو دوسرے نان ویسٹرن سے جو ہے ڈفرینشیٹ کرتی ہے. تو نان ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ان سب اسپیکٹس کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ اپنی اسٹیٹس اور اپنی کلچرل ہیجمنی کو مینٹین کرنے کے لیے ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور آگے کی چیپٹر میں جا کے جو گلوبل پالیٹکس آف سویلائزیشن ہے، ہنٹنگٹن یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ کانفلکٹ ہوگا اسلام اور ویسٹ کے بیچ میں، اینڈ دیٹ وڈ بی بیسڈ آن دا اسمال فالٹ لائن وار. میں آپ کو بتاتی ہوں دیٹ واٹ از دا اسمال فالٹ لائن وار. اور وہ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ بٹوین دا امریکن اینڈ چائنا ہیونگ دا پوٹینشیل ٹو بی این انٹر سویلائزیشن وار آف دا کور اسٹیٹس. ابھی آپ پریزنٹ اور کنٹمپریری ٹائمز میں دیکھیں، ماڈرن ٹائمز میں، تو چائنا اور امریکہ کے بیچ میں گریٹ گیم چل رہی ہے. سو دس واز ویری مچ ایویڈنٹ اینڈ اٹ از ویری مچ ایویڈنٹ فرام دا ہنٹنگٹنز رائٹنگ دیٹ ہز پریڈکشن اینڈ ہز تھیسز واز سم ہاؤ ٹرو in a sense that he predicted these conflicts that would be based on maintaining the hegemony and promoting their influence in the region. ٹھیک ہے، تو جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، they are expanding their own influential values. they are contributing to the factors that could maintain their hegemony, and the same goes for China. تو چائنا بھی یہی کر رہا ہے that it is promoting its own values and is part of a great game and want to counter America. The portion that Huntington's book cover regarding the clashes of civilization, the major chunk of it is about Islam and the West. تو ہنٹنگٹن کا جو اس کتاب کا جو پورشن ہے کلیشز آف سویلائزیشن، تو وہ ایک ہسٹوریکل ایکسپلینیشن کے بارے میں بتاتے ہیں دیٹ وائی اسلام اینڈ دا ویسٹ اور دا کرسچینٹی کیپس آن ہیونگ اے کانفلکچوئل نیچر. اینڈ یہ کون سے ہے، تو وہ ان کے بارے میں 5 فیکٹرز بتاتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ مسلم پاپولیشن جو ہے
وہ ایک ان ایمپلائڈ اور ڈسسیٹسفائڈ یوتھ ہے، اور پھر وہ ان کازز کے اوپر جو ہے اٹ ریزلٹس ان دین کازز کے کانفلکچوئل نیچر ہے مسلم پاپولیشن میں. اینڈ ہنٹنگٹن آلسو نوٹس دیٹ جو ویسٹ ہے نا، وہ بار بار اپنی ویلیوز، انسٹیٹیوشن اور ان آئیڈیاز اینڈ کلچر کو پروموٹ کرتی ہے، تو ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے ریسنٹمنٹ ارائز ہوتی ہے ود ان دا مسلم کمیونٹیز. اینڈ اسلام اینڈ دا ویسٹ دے بوتھ پرسیو ایچ ادر ایز اینیمیز، اور ہمیشہ ان کے بیچ میں جو ہے کرائسس اور کانفلکٹس رہیں گے. Part 5 of the Huntington's book talks about the future of civilization, and Huntington discusses both the internal challenges and the external challenges to the Western power. External challenges ke andar he talks about the emerging cultural identities in the non-Western world, and about internal challenges he talks about the principal values, moral beliefs within the Western culture. And وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ویسٹ کو جو ہے ایک گلوبل پولیٹیکل پاور کی طرح ایک رہنا ہے ان دس سسٹم، گلوبل سسٹم، تو اس کو جو ہے نا ایک اپنے انفلوئنس کو، اپنی پاور کو انکریز کرنا چاہیے. اور اگر ویسٹ ان چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرتا، اپنے انفلوئنس کو، اٹ کیپس آن انکریزنگ، تو اگر ویسٹ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتا تو اٹ ول ہیو ٹو فیس دا ڈکلائن ان پاور اینڈ انفلوئنس بوتھ، یا پھر اس کی جو ہے کلیش ہو جائے گی کسی اور پاورفل سویلائزیشن کی سے، وہ کلیش کر جائے گا، اور ایک اور پاورفل سویلائزیشن جو ہے وہ اس کے اوپر ڈومیننٹ ہو جائے گی. تو ہنٹنگٹن اکارڈنگ ٹو ہنٹنگٹن ہی سیز دیٹ دا ویسٹ کلیشنگ ود another civilization is the greatest threat to world peace and an international order. تو یہ کرٹیسزم میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھا ہے، سو اٹس بیٹر کہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں. اینڈ دس واز اباؤٹ دا کلیشز آف سویلائزیشن، اینڈ دا تھیری واز پریزنٹڈ بائی سیموئل پی ہنٹنگٹن ان ہز بک دا کلیشز آف سویلائزیشن اینڈ ری میکنگ آف دا ورلڈ آرڈر. So this marks the end. I hope you liked the video. If you did, give this video a thumbs up and subscribe to my channel. I'll be coming up with more interesting lectures, so stay tuned. Until then, take care. Bye.